अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अब इस पर गौर करें कि ये सल्लु और वसल्लिमू, ये जो दो लफ्ज़ हैं, ये अल्लाह का हुक्म है, आर्डर है, जम्मा के सीगे में, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। किसको खिताब है? उनको जिनके अंदर ईमान है। क्या हुक्म आया ईमान वालों को? सल्लु, कि आप दरूद शरीफ पढ़ो, अलैहि, उन पर, किन पर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वसल्लमु, और सलाम भी भेजो, तस्लीमा। यानी अब देखें, सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, गोया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम पढ़ना जो है, ये फ़र्ज़ है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म फरमाया है। जिस तरह आप देखें ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, वहाँ पर फरमाया कि कुतिबा, लिख दिया गया, फ़र्ज़ कर दिया गया तुम पर, क्या रोज़े रखना। अब यहाँ पर जो है, ये अल्लाह ताला ने, जिस तरह आप देखो, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वह अकीमुस्सलाता, अकीमो जो है, नमाज को कायम करो। वो नमाज को कायम करना जमा का सीगा है, हुक्म है अल्लाह का, फ़र्ज़ है वो काम करना। इसी तरह वह आतु ज़काता, आतू जो है, आतु ज़काता, ज़कात दो, ये भी जमा का सीगा है। आतू जो है, जमा का सीगा है कि हुक्म है कि आप करो, नहीं करोगे तो फिर गुनाह है, फ़र्ज़ है। यानी अल्लाह का हुक्म जो कुरान पाक में आ जाता है, तो उस पर अमल करना फ़र्ज़ हो जाता है। तो ये कुरान पाक में ये हुक्म आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु, यानी दरूद शरीफ पढ़ो, व अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, और उन पर सलाम भी पढ़ो। यानी सलाम और दरूद दोनों, यानी दरूद और सलाम भेजो, किसको? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को। ये बहुत अहम बात है। यानी एक ये हुक्म है अल्लाह का, जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है सल्लु और वसल्लमु में। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पढ़ना, ये फ़र्ज़ है। अब नमाज को देख लेना, नमाज के अंदर हम जो है, दरूद भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं। क्योंकि दरूद जो होता है, वो दरूद इब्राहिमी जो है, ये दरूद है, इसमें सलाम नहीं है। सलाम हम पढ़ते हैं अत्ताहियात में, अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका व अय्युहन नबिय्यु, कहते हैं ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। तो वहाँ हम सलाम पढ़ते हैं। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सो ये दरूद इब्राहिमी में हम क्या पढ़ते हैं? दरूद पढ़ते हैं। तो दरूद हम दरूद इब्राहिमी में पढ़ते हैं, और अत्तहियात में सलाम पढ़ते हैं, तब जाकर नमाज कबूल होती है। नमाज के अंदर भी जो है ना, वो भी हम दरूद व सलाम पढ़ते हैं, तब जाकर अल्लाह ताला की रहमत से वो कबूलियत का दर्जा इख्तियार करती है। तो गोया नमाज में भी दरूद व सलाम जो है, वो उसकी कितनी आप देखें कि अहमियत है। इसी तरह से बंदे के ऊपर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ना जो है, वो फ़र्ज़ कर दिया गया है। इसलिए दरूद व सलाम को आप आम ना समझें, इसको, बल्कि इसको अहम समझें, फ़र्ज़ समझें। तो ये बहुत अहम बात है। तो इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस में आता है कि जो बंदा दरूद पाक नहीं पढ़ता, वो अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भी महरूम रहता है। और हत्ता कि वो, यहाँ तक बात आती है, वो अपने आप को हलाक कर डालने वाला है। अब हदीस पाक में आता है, एक हदीस है, हज़रत काब बिन उजरा
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرے ممبر کے دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک سے نیچے اتر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک سے نیچے اتر آئے تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ممبر شریف پر آپ جب تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سیڑھی کے اوپر ممبر کی آمین فرمایا، آمین آمین آمین۔ تین سیڑھیوں پر جب آپ چڑھے تو آپ نے ایک پر بھی جب آپ نے اپنا مبارک قدم فرمایا تو آپ نے آمین فرمایا۔ دوسری سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا۔ تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو یہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، ہمیں اس کا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہلے یہ عمل نہیں فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 3 دفعہ فرمایا۔ اس کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت و بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا کہ دوسرے درجے پر دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم مبارک رکھا تو اس وقت جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، ہلاک ہو وہ شخص۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا کہ جب میں نے تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو، یعنی دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے، یعنی جنت میں وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو گویا یہ 3 جو آمین فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اب اس پر غور کریں تو یہ دیکھیں کہ ایک قسم کی بد دعا ہے جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا سرٹیفکیٹ ہے کہ اس کو آمین کہہ کر اس بات کو مسلم کر دینا، اس بات کو سرٹیفائی کر دینا۔ تو گویا ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے سے وہ پکی ہو گئی ہے تو پھر آپ اس میں کون سی بات کی کمی رہتی ہے؟ تو لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب ہمارے والدین بوڑھے ہو جائیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور جو بندہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ کیا ہے؟ ہلاک ہونے والا ہے، گویا جنت میں داخلہ اس کا نہیں ہونے والا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے قریب نہیں لانے والے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آمین کر چکے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو گویا وہ فرمایا کہ ہلاک ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔
تو اب بتائیں کہ اس بندے کا کیا حشر ہوگا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین فرما دیا، تو پھر اس کی تو آخرت میں معاملہ خراب ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ جو بندہ رمضان شریف کا مہینہ پا لیتا ہے، نہ اس میں روزے رکھتا ہے اور نہ اس کی قدر کرتا ہے اور نہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اپنے جو ہے گناہ معاف کرا کے اپنے لیے بخشش کا پروانہ لے لیتا ہے، یعنی جہنم سے آزادی کا پروانہ لے لیتا ہے۔ یعنی اگر وہ اللہ کے حضور بخشش کا پروانہ لیتا ہے، اپنی کوشش کرتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ نہ روزے رکھتا ہے پراپر طریقے سے، نہ رمضان کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ رمضان شریف میں بخشش کی دعائیں کرتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرا کے اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتا ہے اور جنت میں داخلے کے لیے عرض کرتا ہے اور جہنم سے آزادی کے لیے اللہ کے حضور جھکتا ہے، اور اس طرح کر کے جو اپنی بخشش جو ہے اس کو یعنی اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جب جبرائیل علیہ السلام نے ایسے بندے کے بارے میں فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو اب آپ بتائیں کہ رمضان شریف میں تو اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اور اتنی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی بخش دیتا ہے، سوائے اس کے جس نے شرک نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو بخش دیتا ہے۔ رمضان شریف میں اتنی برکتیں رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں، اور جو بندہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، اپنے گناہ نہ بخشوا سکے رمضان شریف میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان شریف کو پایا اور اپنے گناہ بخشوا کے اللہ کے حضور وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ نہ لے سکا۔ گویا جس نے رمضان شریف میں اپنے آپ کو نہ بخشوایا اس پر ہلاکت ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا جو بات ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، وہ یہ بات تھی کہ جس کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، یعنی جیسے کم از کم اتنا تو پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس بندے کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب آپ بتائیں ایسے شخص کی کیا حالت ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ درود شریف کا پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے، اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بد دعا دی ہے، اور بد دعا جو جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا ہے کہ وہ بندہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور وہ بندہ جو ہے درود شریف نہیں پڑھتا۔ اب آپ بتائیں اس کی کیا حالت ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ ہمیں درود پاک کے نذرانے جو ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس شخص کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کے لیے بہت بڑی وعید اور تنبیہ بھی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایسے شخص کو ایک حدیث میں بخیل بھی کہا گیا ہے۔ بخیل کا مطلب کنجوس ترین بندہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ وہ بندہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو اس کو بخیل کہا گیا ہے، کنجوس کہا گیا ہے۔ تو حدیث شریف میں درود نہ پڑھنے والے کو بخیل یا کنجوس کہا گیا ہے، اور یہ روایت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں، اسی طرح کی روایت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہے، اور کہ میرا اگر ذکر کیا جائے تو وہ بندہ کوئی اس پہ درود شریف نہ بھیجے۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بالکل ہی بخیل شخص ہے جس کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور اسی طرح کی حدیث جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک رات کپڑے کو سلائی کر رہی تھیں۔ قدرتی طور پر ایسا ہوا کہ وہ سوئی جو تھی وہ ہاتھ سے مبارک سے گر گئی۔ وہ گر گئی تو دیا بھی بجھ گیا۔ اب اچانک جو ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو روشنی ہو گئی، تو اس روشنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ سوئی مل گئی، یعنی اتنی روشنی تھی کہ انہوں نے سوئی بھی ڈھونڈ لی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کتنا حسین اور خوبصورت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نہیں دیکھ سکے گا؟ فرمایا بخیل شخص جو ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بخیل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتا۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ درود پاک نہ پڑھنے والا بخیل شخص ہے، کنجوس ترین شخص ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سے گزرا، اور اس کے پاس ایک ہرنی تھی جس کو اس نے جنگل سے پکڑا تھا۔ ہرنی نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہرنی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے مجھے جنگل سے پکڑا ہے، میرے بچے ہیں، وہ بھوکے پیاسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اشارہ فرمائیں کہ یہ مجھے چھوڑ دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ فرمایا، اگر تو واپس نہ آئے تو ہرنی نے کہا، اگر میں واپس نہ آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اس طرح لعنت کرے جس طرح اس شخص پر لعنت کرتا ہے جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود نہیں پڑھتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہرنی اپنے بچوں کے پاس گئی، ان کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ تو اس واقعے سے ثابت ہوا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا وہ بخیل کی طرح ہے، بدبخت ہے اور ملعون ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے بخل یا کنجوس ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جب میرا ذکر اس کے پاس کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ میں تم کو سب سے زیادہ بخیل آدمی کیوں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہاں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ شخص سب سے زیادہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اور جو شخص درود نہیں بھیجتا، آپ دیکھیں کہ اس کی حالت کیا ہے۔ اس کو جو درود نہ بھیجے اس کو جفاکار اور ظالم بھی کہا گیا ہے۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الجفاء ان اذکر عند رجل فلا یصلی علیہ، کہ یہ بات ظلم سے ہے کہ کسی آدمی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یہ جفا ہے، ظلم ہے، گویا وہ بندہ جفا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہونے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ درود شریف کا پڑھنا کتنا افضل ہے، اور نہ پڑھنا جو ہے بدبختی ہے۔ تو درود شریف کا پڑھنا فرض ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم موجود ہے، اور وہ جمع کا صیغہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ بھیجنی چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور صلات سے مراد درود اور سلام سے مراد سلام۔ تو یہ درود و سلام بندہ کو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنا چاہیے، اور یہ بہت، اور اس طرح سے درود و سلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور قربت بھی پیدا ہوتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کی تکمیل کرتی ہے۔ تو ایمان جو ہے بندے کا ہوتا ہی تب مکمل ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اندر آتی ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہی اس وقت ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نام مبارک آئے تو اتنی محبت ہو بندے کو درود و سلام پڑھنے کے لیے بے چین ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب میں یہ صلاحیت پیدا کرے کہ ہم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو فوراً درود و سلام پڑھنے کے لیے ہمارے لب بے چین ہو جائیں، اور دل بے چینی سے فوراً ہی درود شریف پڑھنا شروع کر دے، اور درود و سلام کی جو ہے وہ نذرانے پیش کر کے، تحفے پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔